बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। लें जी, आज का दिन भी इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है। आज अहमियत का हामिल हो गया है इमरान खान के लिए और इमरान खान के मुखालफों के लिए, यानी वो मुखालिफ जो इमरान खान को सियासी हरीफ नहीं बल्कि ज़ाती दुश्मन और यानी ख़ानदानी दुश्मन समझकर बैठ गए हैं और दुश्मनियों पर दुश्मनियां हैं। और दूसरी तरफ मुसीबतें हैं कि इमरान खान के ताक़ुब में उनके पीछे पीछे चल रही हैं। और अगर हम पार्लियामान की तरफ जाते हैं तो जहां जो है वो कानून साजी की फैक्ट्री लगी हुई है और ना जो है वो वहाँ प्रूफ की गलती देखी जा रही है, ना तो जो बिल्स पास किए जा रहे हैं, ना तो वो किसी कमेटी को भेजे जा रहे हैं, लाओ ले आओ और ये मंजूर करवाओ और ले जाओ, और सेनेट में फिर क्या मामलात हो रहे हैं, इस पर भी हम आज बात करेंगे कि आखिर मामला है क्या। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंतखाबात का मामला कहाँ किस तरफ जा रहा है। और गुज़िश्ता 2 दिनों में मैं ये आपको बताना भूल गया कि गुज़िश्ता 2 दिनों में पार्लियामान की जो कारकर्दगी है कितनी अच्छी रही और शहबाज शरीफ कौन सा कारनामा अंजाम देने जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि सिर्फ जजेस की गाड़ियों पर, यानी 31 जजेस की गाड़ियों पर उनकी तेल और उनकी मरम्मत पर टोटल कितने अखराजात आए। और इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान की मुसीबतें इमरान खान का ताक़ुब कर रही हैं, तो ये मामला क्या है, इस पर ज़रा हम तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुँचते रहें। मैंने कहा ना जी कि मुसीबतें इमरान खान के ताक़ुब में हैं, या फिर शायद इमरान खान खुद मुसीबतों के ताक़ुब में है। और एक तो वो तोशाखाना केस में पेश नहीं हो रहे थे और 38 समातें गुजर चुकी, और उसके बाद पेश हुए भी तो फिर जो है वो ऐसे पेश हुए कि इससे बेहतर ही होता कि वो पेश ना होते, और अगर पेश हुए थे तो फिर एतराफ़ जुर्म कर लेते और सीधा जेल चले जाते। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा, तो जी वो लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जो 35 सवालात के जवाब देकर, और फिर जिस तरह जो है वो ब्रिगेडियर वसीम का नाम लिया जो इस वक्त मेरे ख्याल में मेजर जनरल हैं, तो उसके बाद फिर जो पीटीआई के जो रहनुमा थे, जो यूथियाज थी, वो बगलें बजा रहे थे कि ये इमरान खान ने बाउंसर मार दिया, ये गुगली करा दी, ये एक ही बॉल में छक्का, ये एक ही बॉल में जो है वो 4 बंदे, एक ही गेंद पर 4 बंदे आउट, यानी हद मुका दी थी इन लोगों ने। लेकिन उनको पता नहीं था कि आज यानी गुज़िश्ता रोज जो लिस्ट पेश की गई थी गवाहों की, वो लोग थे जो इमरान खान के जो है वो अपना टैक्स कंसल्टेंट्स थे, और उनके अकाउंटेंट, एक उनका अकाउंटेंट था और 3 कंसल्टेंट्स थे। अब वो मतलब क्या गवाही देंगे? तो बहरहाल उनकी हैसियत जानने के बाद अदालत ने उनको तो कर दिया फारिग, और फिर हुक्म दिया कि जी कल 4 गवाह जो है वो प्राइवेट हो गए और सरकारी गवाहों की भी फहरिस्त कल पेश करेंगे। कल ही आप गवाह पेश करेंगे, कल ही गवाहों के बयानात होंगे, कल ही जरा होगी, कल ही फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे, इस किस्से को निपटाओ। और मतलब अब ये आज का दिन, मैंने कहा ना कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, और आज ही के दिन लाहौर हाई कोर्ट में जाहिर है कि पीटीआई पूरा जोर लगाएगी कि किसी भी तरीके से हुक्म इम्तना हासिल कर लें, किसी भी तरीके से सेशन कोर्ट को तोशाखाना केस की समाअत से रोक लें। अब देखते हैं कि जस्टिस अपना आमिर कियानी साहब क्या फैसला सुनाते हैं, क्या जो उनकी जो अपना दरख्वास्तें हैं क्या उनको काबिल समाअत करार देते हैं या नहीं देते हैं। ताहम एक मामला जो इन्होंने जो है वो जो अपना डिस्ट्रिक्ट अपना सेशन कोर्ट में उठाया था हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में, जिसमें इन्होंने कहा था कि जी आप बायस हैं और आपने जो है वो फेसबुक पे जो है वो की थी पोस्टें रखी थी और ये था वो था, और उन पोस्टों के स्क्रीनशॉट वहां पर पेश किए थे। तो जिस पर उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब ने कहा था कि हाई कोर्ट से रुजू करें,
اور میں نے بھی FIA کو لکھ دیا ہے اور ہائی کورٹ بھی کہہ دے گی تو کام آسان ہو جائے گا. تو ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا اور اس عدالت نے بھی آرڈر کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یعنی گزشتہ روز شام کو جو ہے وہ FIA کی طرف سے ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اپنا جو جج ہمایوں دلاور ہیں ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. کلین چٹ اس حساب سے دے دی گئی ہے کہ FIA نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو اسکرین شاٹس دکھائے گئے ہیں ان میں URL ایڈریس نہیں ہے اور ہم نے ہمایوں دلاور صاحب کی جو فیس بک ID ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے سرچ کیا ہے اور پوری طرح سے ہم نے دیکھا ہے اور کسی بھی جگہ یہ پوسٹ نہیں ہے جو انہوں نے عدالت میں دی تھیں یا پھر انہوں نے عدالت میں شو کی تھیں یا جن کے اسکرین شاٹس دیے تھے اور جتنے بھی اسکرین شاٹس تھے ان کے URL ایڈریس نہیں تھے. اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان نے جو قطر سے جو ملنے والی اربوں روپے کی جیولری بیچ دی تھی اس جیولری کے حوالے سے انہوں نے جو قطری خط پیش کیا تھا اس کا بھی وہی ایشو آ گیا جو نواز شریف اور مریم نواز کا ایشو آیا تھا یعنی اس میں بھی کیلبری فونٹ استعمال ہوا ہے. اور دوسری مصیبت یہ ہے تیسری مصیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کو طلب کر لیا ہے کہ جی آپ کے 13 جولائی 2021 کو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے تھے وہ تو آپ نے کروائے نہیں تو اب آپ کو جو ہے وہ انتخابی نشان کیسے الاٹ کیا جا سکتا ہے وہ تو ممکن نہیں ہے. تو اب عمران خان کے لیے اتنی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں کہ عمران خان پریشان ہو گئے ہیں کہ کریں تو کریں کیا. اب اگر کل جو ہے وہ سیشن کورٹ توشہ خانہ کیس کی سماعت کو نمٹا دیتی ہے کل اگر یہ گواہوں کی فہرست پیش نہیں کرتے سرکاری گواہوں کی فہرست پیش نہیں کرتے اور گواہوں کے بیانات قلم بند کروانے کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر یعنی سمجھ لیں کہ کیس کنکلوڈ فائنل آرگیومنٹس فیصلہ. تو وہی یہ پچھلے والے ولاگ میں نے یہی تو کہا تھا نا کہ ایک دن 2 قدم یعنی کل کا دن عمران خان اگر خود کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اور اگر ہائی کورٹ ان کو بچا لے تو ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا. تاہم جو ہے وہ جو چیزیں اس وقت محسوس ہو رہی ہیں یا ان کے کیسز کی جو معاملات ہیں جس طرف جا رہے ہیں اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل جو کیس کی سماعت ہوگی اگر تو اپنا ہائی کورٹ کیس کو روک دیتی ہے اور کوئی اسٹے دے دیتی ہے یا کوئی بھی حکم امتناع دے دیتی ہے تو پھر یہ روایت پڑ جائے گی کہ اعلیٰ عدالتیں ماتحت عدالتوں کو فیصلہ کرنے سے روک دیتی ہیں. تو اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ معاملات انتہائی حساس ہو چکے ہیں بہت زیادہ حساس ہو چکے ہیں تو اب عمران خان جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اپنا ہائی کورٹ چاہے یا اگر جج ہمایوں دلاور صاحب چاہیں تو پھر عمران خان کے خلاف یعنی جھوٹی جو ہے وہ ان کو بدنام کرنے کے لیے فیس بک کی جو جھوٹی IDs پیش کرنے پر جھوٹی تصاویر پیش کرنے پر ان کو بدنام کرنے پر سیکشن 476 کے تحت یعنی جعل سازی کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے اور پھر یہ ایک نئی مصیبت. تو میں نے کہا نا کہ عمران خان مصیبتوں کے آگے آگے ہیں اور مصیبتیں عمران خان کے پیچھے پیچھے ہیں. ناظرین اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز جو پارلیمان میں اور جو سینٹ میں ہوا وہ کیا تھا وہ حیران کن تھا. یعنی اول تو معاملہ ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اور یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ وہ ہے کہ جس کو قومی اسمبلی نے اندھوں کی طرح منظور کیا. آفیشل سیکریٹ ایکٹ جس کا مطلب بنیادی انسانی حقوق کا سلب ہو جانا اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھیں اور جو آئین میں بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے سراسر متصادم. اس سے پہلے جو انتہا پسندی کے حوالے سے جو ایک بل پیش کیا گیا تھا سینٹ میں جس کو ڈراپ کر دیا گیا تھا وہ بھی بنیادی انسانی حقوق سے بالکل متصادم تھا. معاف کیجیے گا یہ مکھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے ظاہر ہے جہاں شہد ہو تو وہاں مکھی تو آتی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ جو متصادم ہے دونوں بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے لیکن پھر بھی
جبرن منظور کروائے گئے، لیکن جب یہ بل آفیشل سیکرٹ ایکٹ اسمبلی میں پہنچا، دیگر جماعتوں نے تو جو کیا سو کیا، لیکن اس حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو رضا ربانی صاحب نے اس پر بھرپور احتجاج کیا۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ اور مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے یہاں پہ بھیجا تھا ٹو دا سینٹ آف پاکستان، کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو، میرے ہاتھ بندھے میں ہوں، اور جو منسٹر صاحبان کہیں یا جو کیبنٹ سے پاس ہو کے آ جائے وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے۔ جناب چیئرمین، I come from the legacy of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. I come from the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 روز میں انہوں نے 53 قوانین قومی اسمبلی نے پاس کیے، یعنی 53 قوانین، ان میں سے جو ہے وہ یہ بل کمیٹیوں کو بھی نہیں بھجوائے جا رہے اور نہ ہی ان پر کوئی بحث کروائی جا رہی ہے۔ اور 24 جولائی سے اب تک جو سینٹ ہے، یعنی جو اپنا 24 جولائی سے لے کر اب تک نیشنل اسمبلی نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ 21 بل منظور کیے ہیں 24 جولائی سے لے کر اب تک، اور جو گزشتہ 2 روز میں یعنی 53 بل منظور ہوئے ہیں، لیکن سینٹ نے ان میں سے 13 بل منظور کیے ہیں، اور 13 انہوں نے نیشنل اسمبلی نے بھیجے سینٹ کو، اور سینٹ نے 8 منظور کیے ہیں۔ تو اب بتائیں جی کہ یہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں آپ سے متواتر کہتا رہا ہوں کہ ڈیجیٹل مردم شماری پر 34 ارب روپے کے اخراجات ہوئے، 2,30,000 افرادی قوت میں نے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، یعنی جنہوں نے مردم شماری کا کام کیا، اور 40 لاکھ گیجٹس خریدے گئے، فضائی جائزے لیے گئے، جیو فینسنگ کی گئی، اور یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ جدید ترین مردم شماری تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو پہلے دبا کے رکھا گیا، اور اب جب دیکھا کہ بہت ساری چیزیں کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں، اور بھی اپنا پیٹرول کی قیمتوں میں بھی 20 روپے کا چھکا یہ مار چکے، تو پھر خود چھکے بن گئے، اور ایسے چھکے بنے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی تو سینسس کا ایشو ہے، ابھی تو CCI کا اجلاس ہونا ہے، اس میں پھر جو نوٹیفائی ہوگا تو اس کے بعد ہی دیکھیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے اور بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، عمران خان بھی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے پیچھے برائیاں چل رہی ہیں۔ ابھی تو جو ہے وہ میرے خیال میں القادر ٹرسٹ کیس میں بھی بلاوا ہے، FIA میں بھی بلاوا ہے، JIT میں بلاوا ہے۔ ناظرین، سینٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 30 عدالتوں کے ججز کے سیکیورٹی پر 33 گاڑیاں جو ہے وہ اپنا مامور ہیں، اور ان کی جو مرمت پر مجموعی طور پر 30 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، جبکہ ان گاڑیوں کے فیول پر رواں سال یا گزشتہ مالی سال کے دوران یا اس وقت تک 2,40,58,000 روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی سیکیورٹی پر 4 گاڑیاں مامور ہیں، اور جن کے صرف فیول پر 38,10,576 روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کی خدمت کرنی ہے، عمران خان کو بچانا ہے۔ ملک کا کیا ہے؟ ملک تو اپنا ہی ہے نا، کیا کریں گے؟ تو بہرحال اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، اور عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب اربوں روپے کی 28 گھڑیاں بیچ کر
اور خود کو ستی ساوتری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور گنگا اسنان کر کے اور پاک اور پوتر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو چیزیں ہیں وہ ہیں، اور عمران خان اس وقت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ آنے والے 48 گھنٹے عمران خان کے لیے انتہائی اہم ہے، بالخصوص آج کا دن تو عمران خان کے لیے اللہ معاف کرے قیامت کے دن کے برابر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔